Hello, it's me, long time no see, and this is episode 126 of the Jincast series. होपफुली पिछली एपिसोड के एंड में कुछ बातें की थी रिगार्डिंग स्टोरी सबमिशंस आपने देखी होंगी, नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है. खैर, गेटिंग बैक टू बिजनेस. और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी बेसिकली ईमेल एड्रेस इस वीडियो के एंड में मेरा आता है, और आई प्रेफर कि आप रिटर्न में ईमेल कर दें तो उसको नरेट करना आसान होता है बनिस्बत कि आप ऑडियोज़ भेजें. ऑडियो का प्रॉब्लम ये होता है, यू हैव टू लिसन टू इट और फिर उसको नोट डाउन करना पड़ता है, और ज़रूरी नहीं है कि फिर वो नोट डाउन करें, और फिर मतलब इट्स नॉट ईजी टू रेप्लिकेट. अब मैं इस तरीके से ऑडियो को नोट को देख के नोट्स में मतलब यू गेट द पॉइंट. तो खैर, गेटिंग डाउन टू बिजनेस, हम पहली स्टोरी हमारे पास आ रही है जमशेदपुर इंडिया से, और ये हमारे दोस्त सैयद अहमद लिखते हैं, और ये कहते हैं कि अराउंड 2003 इनकी वालदा बताती हैं कि जब वो इनके साथ प्रेग्नेंट थी और ये 8 से 9 महीने का साइकिल चल रहा था, तो डिलीवरी से कुछ दिन पहले उनको ख्वाब आना शुरू हुआ कि कोई आदमी है जो कि उनके बेड के इर्द गिर्द घूम रहा है, और उसकी शक्ल कुछ ऐसी है जो कि मतलब नज़र नहीं आ रही, कुछ रोशनी सी रिफ्लेक्शन सा उस पर आ रहा है जिसकी वजह से उसको देख नहीं पा रहे, और उसके बाल भी कुछ सफ़ेद और लंबे से हैं, और वो इनके इर्द गिर्द जो है वो रोज़ मतलब नींद में या सोते हुए देखती है कि वो बस उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है. अब ये लगातार आ रहे थे ख्वाब के बीच में, ये कहती हैं एक दिन ख्वाब ऐसा आया कि वो एक अजीब खौफनाक सी औरत अपने साथ लेके आया हुआ था, और इशारतन उसने कहना शुरू किया इनकी तरफ कि इस बच्चे को हम ले जाएंगे, जिस पे मतलब वो करीब आए दोनों, और इनकी वालदा ने मतलब हाथापाई की, हाथ वाथ मतलब मारा, तो उसका हाथ में मतलब बाल आ गए थे जो उन्होंने पकड़ के खींच लिए. अब ये कहते हैं कि जनाब ये सब हुआ, मतलब ख्वाब में बाल पकड़ लिए वगैरह, उनकी एकदम से आंख खुली तो वैसे तो सब नॉर्मल था, लेकिन इनके हाथ में कुछ चंद सफ़ेद बाल थे. कहते हैं ये तो चले बात रह गई, क्योंकि उसी वक्त वो मतलब तबीयत उनकी बिगड़ी, और फिर वो मतलब वहाँ चले गए ऑपरेशन थिएटर की तरफ, और मतलब जो भी सिलसिला हुआ बहरहाल ये पैदा हो गए. तो ये एक वियर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था जो कि इनकी पैदाइश से कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ था. तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी. और इसके बाद आगे बात करते हैं एक और साहब की, काजी साहब की. ये कहते हैं इनके एक दोस्त हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं, और ख़ासकर उनका काम जो है वो पावर सेक्टर के अंदर है, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह. अब ये मदीना के पास 2017 की बात है, ये एक फॉल्ट चेक कर रहे थे. अंडरग्राउंड केबल टनल्स हैं, उसके थ्रू केबलिंग हुई हुई है वहाँ, तो वो सारी जगह चेक हो रही थी. अब ये कह रहे हैं कि टनल्स जो बने हुए इस तरीके से हैं कि ज़मीन से 20 फीट नीचे हैं, और इतनी स्पेस है कि आराम से बंदा चहलकदमी भी कर सकता है, मतलब बड़ी जगह. और इनमें हाई टेंशन वायर्स और इस तरह की चीज़ें जा रही हैं, वेरी हाई वोल्टेज एक्सपोजर होता है. वे कहते हैं जी ये एक जगह कुछ चीज़ ये देख रहे थे, मेंटेनेंस के लिए उतरे हुए थे, तो उस प्रोसेस में इन्हें बिजली का मतलब झटका लग गया, शॉक लग गया. लेकिन किस्मत इनकी अच्छी थी कि ये मतलब उस पर नहीं आए. मतलब एक होता है ना कि अगर बिजली आप तार पकड़े रखें और वो करंट पास होता है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है, अदरवाइज झटका लग के गिरना इज़ बेटर इन दैट सिनेरियो. तो ये कहते हैं इनको जब शॉक लगा और ये गिरे, तो ये उसी एरिया में गिरे जहाँ वो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से शॉक लग रहा था. तो इनको किसी चीज़ ने, जो कि बड़ा ह्यूज साइज़ की थी, ये क्योंकि अब ये कह रहे हैं हालात ऐसे थे, इलेक्ट्रिक शॉक भी ऐसा लगा था कि कुछ होश भी सही नहीं थे, लेकिन किसी बड़ी सी चीज़ ने इनको उठाया बाकायदा, और पीछे इतनी स्पीड से खींचा कि इनको समझ में नहीं आया ये मतलब कहाँ गए, और ज़मीन पे छोड़ के चला गया. ये कहते हैं कि जब ये तो बेहोश हो गए थे, और जब इनको ढूंढते हुए लोग नीचे आए, तो ये उस जगह से कोई 15-20 फीट दूर एक और जगह जहाँ पे वो फॉल्टी वायर नहीं था वहाँ से मिले, जबकि इनको जहाँ झटका लगा था ये वहीं उसूली तौर पे वहीं पे गिर के इनको बेहोश होना चाहिए था. तो मे बी जो उन्होंने इमेजिन किया था कि वो कोई चीज़ इनको खींच के पीछे ले गई,
اٹ واز ریئل. بہرحال کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھی مدد ہو سکتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ ان. آگے بات کرتے ہیں روحان صاحب کی. یہ کہتے ہیں کہ یہ 2020 کا واقعہ ہے اور اب یہ کہتے ہیں ان کی والدہ کے ساتھ ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا, باہر لان نظر آ رہی تھی. ان کی والدہ سو رہی تھی تو ان کی آنکھ ایک جم سے آدھی رات کو کھلی تو باہر ایک خاص پوزیشن میں ایک لان کے بیچ میں ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں اس کی چمک رہی تھیں اور ان کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہی تھی. تو ان کو کچھ تھوڑی سی گھبراہٹ تو ہوئی, لیکن اس کا سوچا بھگانے کا, کیونکہ باہر کچھ سامان بھی پڑا ہوا تھا اور بلی کچھ گرا نہ دے رات میں. تو وہ ان کی والدہ اٹھی اس کو بھگانے کے لیے. تو بلی تو نہیں گئی لیکن وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سفید دھوئیں کی طرح اڑ گئی. اب یہ کہتے ہیں یہ کچھ عجیب لگا, لیکن وہی رات کی بات تھی تو درگزر کر دیا اور یہ واقعہ جو ہے وہ بھول گئے. کچھ دن, 2 ہفتہ 10 دن کے بعد ایسی پڑوسیوں کے پاس بات چیت ہو رہی تھی تو یہ تذکرہ نکل آیا کہ ایسا انہوں نے دیکھا رات میں. تو پڑوسیوں نے کہا کہ یہ جو گھر ہے یہ مطلب عموماً خالی رہتا ہے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. تو آپ سے پہلے جو لوگ رہ رہے تھے ان میں ایک بڑی بھی تھیں, کوئی دادی تھیں یا نانی تھیں. وہ جس جگہ کا آپ بتا رہی ہیں کہ وہاں اکثر چارپائی ڈال کے لان میں بیٹھی ہوتی تھی, لوگ کبھی کوئی ملنے آ جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو وہ وہاں سوتی ہوئی تھی. مزے کی بات یہ تھی کہ جب وہ رات کو اس چارپائی پہ وہاں لان پہ سوتی تھی تو صبح اٹھتی تھی تو چارپائی جہاں موٹر سائیکل گاڑی کی پارکنگ ہے وہاں سے ملتی تھی. اور جب ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ مطلب کیا ہوا, تو وہ ان کو کہتی تھی کہ وہ تو سو رہی ہوتی تھی تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ یہ ایسے چارپائی بندہ سمیت اٹھ کے کہیں اور چلی جاتی ہے. انفارچونیٹلی یہ کہتے ہیں کہ اس فیملی کو بھی فائنینشیل پرابلمز اس گھر میں رہنے سے ہوئے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے خیر اپنا نہیں بتایا کہ آگے انہیں نے اس گھر میں کنٹینیو رکھا ہے, چھوڑا. تو تھینک یو ویری مچ فار سینڈنگ دیٹ ان. اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں حامد صاحب کی. حامد صاحب کی سٹوری راولپنڈی سے اور ان کے پھپھو کے گھر کے متعلق ہے. کہتے ہیں اس گھر میں 3 بھائی تھے ان کی پھپھو کے علاوہ, کیونکہ اوبیسلی وقت کے ساتھ فیملیز ہو جاتی ہیں, گھر مطلب ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, تو ایک بڑے گھر کی طرف شفٹ ہوئے اور اس کے بعد بھی ایک بڑے گھر گئے. سب قریب قریب رہتے تھے. بہرحال یہ جس گھر پہ شفٹ ہوئے وہ کوئی 25-30 منٹ کی دوری پہ تھا, تو زیادہ دور نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں جی کہ ٹائم لگا چیزوں کو مطلب وہاں سیٹ کرنے میں. سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن پھر کچھ آہستہ آہستہ عجیب چیزیں ہونا شروع ہوئیں. جیسے کہ ایک ان کا اسٹور روم بنا لیا تھا, ایک ایکسٹرا روم تھا اس میں سامان رکھ کے. تو ان کے پاس ایک طوطا تھا. ایک رات انہوں نے دیکھا کوئی آواز آئی تو دیکھا کہ وہاں روم میں باجرہ سارا اس کا پھینک دیا ہے. سملرلی اس کو زیادہ سر پہ نہیں سوار کیا سوچ کے کہ وہ جو جس بالٹی میں رکھا تھا وہ سلپ ہو گئی ہوگی یا صحیح نہیں رکھی ہوگی. اور پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد سامان گرنا شروع ہو گیا, نیچے پڑا ملے اور یہ چلتا رہا. لیکن اس پہ زیادہ کوئی خاص ہمیشہ کوئی لاجک تھی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, توجہ نہیں تھی. کچھ نہ کچھ مطلب وجہ نکل آتی تھی. اب یہ کہتے ہیں ایک دن رات میں اسی طریقے سے شور یا کوئی اور وجہ سے پھپھو اٹھ گئی تھیں اور وہ پانی پینے کو نکلیں تو ان کی نظر جب صحن میں پڑی تو صحن میں باقاعدہ ایک سفید کپڑوں میں عورت یا لڑکی اور ایک گول گول گھوم کرتے ہوئے قسم کا کوئی ناچ کر یا ڈانس کر رہی تھی. جب وہ دیکھا تو ان کو اب طبیعت بھی اور خراب سی لگی اور محسوس بھی ہو گیا کہ یہ کوئی اور ہے, ہماری فیملی سے نہیں ہے, اور یہ جلدی سے اپنے کمرے کو واپس چلی گئی. اب آگے جا کے جب بعد میں پوچھا کہ یہ کیا مطلب اس گھر میں عجیب سی حرکتیں ہو رہی ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ 1947 سے پہلے کا بنا ہوا گھر ہے جو آپ نے لیا ہے رینٹ پہ, اور یہاں ڈفرینٹ لوگ زمانوں میں ڈفرینٹ لوگ رہتے تھے. اب اس کی کیا ہسٹری ہے اس وقت آپ کو کون کیا بتائے گا یہاں ہے کیا. اور وہی بات ہے کہ پھر آپ خود اپنی ذمہ داری میں آ رہے ہیں یا کچھ کریں. اب یہ کہتے ہیں کہ انہیں نے اپنا گھر اپنا جلدی سے کوئی شفٹ کیا اور اب تو اپنا گھر ور بنا کے وہاں شفٹ ہو گئے اور اب چیزیں ٹھیک ہیں. جنرلی پہلے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد,
جو کہ اپنے گھر میں آنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، لیکن کسی مولوی صاحب سے مطلب بلایا گیا اور سب کچھ ہوا، ان کے دم وغیرہ کرنے کے مستقل بعد جا کے یہ اب بہتر ہو گئے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور اب آگے بات کرتے ہیں ذیشان صاحب کی۔ ذیشان صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ جب چھوٹے تھے تو مطلب پیدائش کے آس پاس کے ٹائم ان کے فادر کا ٹرانسفر ہوا تھا فتح جنگ میں، اور وہاں پہ جس گھر میں رہتے تھے ان کے ایک دوست نے ان کو دیا تھا، وہ کافی بڑا تھا، اور یہ سب لوگ مطلب وہاں تھے، اور یہ ان کی پیدائش بھی وہیں کی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے ماتھے کے اوپر ایک گٹھلی ایسی تھی جو کہ آپریٹ کر کے ہٹوانی تھی، لیکن بیکاز وہ بالکل چھوٹے تھے اور اس وقت پاسبلٹی نہیں تھی یہ کام کرنے کی ایج کی وجہ سے، تو ان کو مطلب کچھ عرصے کے لیے مطلب آپریشن ڈیفر کر دیا تھا کہ جب تک بچہ کچھ ایج نہ آ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تھوڑی پریشانی کی بات تھی کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، اور آپریشن، اور کافی سارے ایشوز تھے کہ بچہ جو ہے وہ اس گروتھ یا جو بھی چیز کے ساتھ پیدا ہوا ہے وہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے اس کے لیے، فیوچر کے لیے جب وہ گرو کرے گا، تو ایک پریشانی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں گھر میں شفٹ ہوئے، سب کچھ ہوا، اب یہ سب ہو چکا، اب یہ اپنی سسٹر کے ساتھ سو رہے تھے، مطلب سلا رہی تھی وہ ان کو، اس وقت تو یہ بہت چھوٹے تھے، کہ ان کی سسٹر کے پیچھے کسی نے آ کے باقاعدہ پھونک ماری اور مطلب احساس دلایا کہ یہ کوئی ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا، اور بہرحال وہ اتنی ڈر چکی تھی کہ وہ چیختی ہوئی اپنی امی کے پاس چلی گئی، جنہوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، یہ وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے اس گھر میں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کچھ دن کے بعد باہر سب برانڈے میں تھے، اور سب لوگ بچے پارٹی سو رہی تھی، ابا جو تھے وہ بقول ان کے سگریٹ پی رہے تھے، اور ایسی ٹینشن میں تھے کہ بچے کا آپریشن کروانا ہے، اور یہ مطلب جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے، یہ سب کچھ چیز تھی۔ تو بقول ان کے کہ اوپر آسمان پہ سے، ان کے اوپر سے کوئی ایسا جانور یا کوئی ایسی چیز گزری جس نے ایسا سایہ ڈالا کہ ان سب کے اوپر مطلب کور کرتا ہوا چلا گیا، کوئی بہت ہی ہیوج قسم کی چیز تھی، جس کو منظر دیکھ کے ان کے والد خود اتنے ڈر گئے کہ وہ کسی کو بتا نہیں رہے تھے، اس ڈر کے مارے کہ بھائی میں تو باہر جاتا ہوں نوکری ہے وغیرہ، لوگ جو گھر میں اس کے بارے میں سن کے ان کا کیا حشر ہوگا۔ تو اب یہ سب سلسلہ دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوشش سٹارٹ کی کہ کچھ وہاں سے آگے پیچھے کچھ جانے آنے کا سلسلہ کریں۔ اب کیونکہ بچے بھی چھوٹے تھے اور والد صاحب نے خود آئی وٹنس کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں اس سب کچھ کے اگلے ہی دن ان کے والد صاحب نے خود دیکھا، وہ اپنے کمرے میں تھے، کہ کوئی چھوٹی سی مخلوق، وہ تو ہیوج دیکھی تھی، وہ بونے کہہ لیں آپ، وہ ان کی چارپائی کے نیچے سے نکلی اور ایک کبرڈ کے نیچے جا کے چلی گئی۔ اور حالات یہ تھے کہ مطلب اب کیونکہ ہر قسم کی جگہ پہ ہر قسم کی چیزیں ہو رہی تھی، ایک عجیب خطرناک سا ماحول ہو گیا تھا، اور بچوں، چھوٹے بچے گھر میں، ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ ہو نہ ہو اگلے ہی دن ان کے والد صاحب آفس جائیں گے، واپس آئیں گے اور سب کو لے کے نکل جائیں گے۔ بھی کہتے ہیں جیسے یہ باتیں شروع ہوئیں کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے، تو ان کے والد جب واپس آئے اور ان کی امی نے جب جا کے بچے کو مطلب اٹھانے کی کہ ہم نکلتے ہیں، تو ان کے سر پہ جو وہ گٹھلی سی بنی ہوئی تھی وہ خود سے غائب ہو گئی، اور ان کی اماں خوشی سے شور مچانا شروع ہو گئیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہوا۔ ان کے والد بھی خوش ہوئے اور یہ سب کچھ دیکھا، اور واقعی وہ چیز غائب ہو گئی تھی، اور چیک بھی کروایا، سب کچھ اس کے کوئی ٹریس نہیں نکلا جب تک یہ اسلام آباد نہیں گئے، اور وہاں جا کے بھی احساس ہوا کہ کوئی مائنر سا کچھ بچ گیا ہے، تو اس کو پھر وہاں سے جا کے نکلوایا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اس کے پیچھے کوئی اسٹوری صحیح کلیئر نہیں ہے، لیکن مے بی گھر سے بھیجنے کے لیے یہ ہو رہا تھا، یا واٹ ایور دا ریزن۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست انونیمس کی، جنہوں نے اسٹوری بتائی ہے اس وقت کی جب یہ 8 سے 9 سال کے تھے۔ یہ قرآن پڑھنے جاتے تھے، قریب ہی ایک مدرسے میں ایک قاری صاحب کے پاس، بقول ان کے کہ 30 بچے وہاں آلریڈی پڑھتے تھے، اور وہاں پہ ان سب سے ان کی دوستی بھی ہو چکی تھی۔ 3 بجے وہاں پہ ختم ہو جاتا تھا سلسلہ، اور سب بچوں کو باہر بھیج دیا جاتا تھا۔
مشہور یہ تھا کہ بھائی 3 بجے کے بعد قاری صاحب کے پاس جنات آتے ہیں، وہ کچھ مطلب پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت اس طرح کا علم حاصل کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ایک جنرل وہاں کا لوگوں کا کنسنسس تھا، ایسا ہوتا ہے، اور 3 بجے سب چلے جاتے تھے۔ اب یہ اور ان کے دوست سلیمان صاحب جو تھے، ان کو مستی سوج رہی تھی کہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ بچوں کے استعمال کے لیے نہیں ہے، یہ جب وہ آتے ہیں ان کے دوسرے اسٹوڈنٹس تو یہ وہ استعمال کرتے ہیں چیزیں۔ تو اپنی طرف سے تفریح کے چکر میں ان لوگوں نے کچھ چیزیں ہلانے کی کوشش کی جو کہ گر گئیں۔ اب یہ کہتے ہیں وہ گرنے کے بعد سلمان صاحب اور یہ سب جو ہے وہ اب بھاری پن سے ان کے اوپر طاری ہونے لگا اور ہلنا مشکل ہو گیا۔ اور جو سلیمان صاحب تھے بقول ان کے کہ وہ ایک دم سے ایسا جیسا کسی نے پکڑ کے ان کو اس کو اٹھا لیا اور تھوڑا اونچا کر دیا، جیسے کہ چھت کی طرف سر مارنے کی کوشش کے لیے بندہ اونچا کرتا ہے ویسے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی بچہ جو ہے وہ دیوار سے ٹکرانے لگا، اور اس طریقے سے ٹکرانے لگا کہ ان لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا قاری صاحب کو بلانے کے لیے، قاری صاحب جلدی آئیں وغیرہ وغیرہ۔ قاری صاحب کہیں تھے کسی کام میں مصروف، وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے، اور آتے کے ساتھ ہی ان کو بڑا مطلب ایک ایکسپریشن آیا ان کے چہرے پہ کہ یار یہ تم لوگوں نے کیا کیا۔ اس کے بعد ان کو تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو یہاں دوبارہ مت آئیے گا، اور آپ کی والدہ کو بھی میں بھی بتاتا ہوں۔ اور پھر کچھ ہوا یا کچھ کیا جس کی وجہ سے وہ جو لڑکا سلیمان جو تھا وہ بھی زمین پہ آ گیا، اور سب کو انہیں وہاں سے فوراً بھگا دیا۔ یہ کہتے ہیں اس دن کے بعد قاری صاحب نے ہمیں اس بلڈنگ میں آنے کی مطلب منع ہی کر دیا کہ آپ یہاں آ ہی نہیں سکتے، اور وہ جو بچہ سلیمان تھا وہ بھی کافی عرصے تک بیمار رہا ٹھیک ہونے سے پہلے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اگلی اسٹوری وقاص کی ہے۔ وقاص صاحب کہتے ہیں یہ بیسیکلی گھر میں شفٹ ہوئے تھے نئے، گھر کا کچھ حالات ایسے تھے کہ ہر وقت گھٹن سی محسوس ہوتی تھی، بند بند سا گھر تھا، اور لائٹ بھی جہاں پہ تھی وہ بہت ڈم تھی، مطلب ایک بہت ہی ڈارک ماحول تھا، اور ہر طرف سے بند بند فیل ہوتا تھا گھر۔ اب یہ شفٹ جب کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ چیزیں کر رہے تھے تو اب صفائی کر رہے ہیں۔ اب یہ گھر جس کو بولنے بیسیکلی اپارٹمنٹ ہے بہرحال، تو یہ شفٹ کر رہے تھے، چیزیں صفائی چلنی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ فیلنگ آتی رہتی تھی عجیب سی، لیکن ایسا کوئی اتنی عجیب سی چیز نہیں ہوئی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کی والدہ جو تھی وہ کچھ جالے والے صاف کر رہی تھی کچن وغیرہ میں، تو ایک ڈکٹ تھا، اس میں ان کو ایک پوٹلی ملی جو اپیرنٹلی نمک سے بھری ہوئی تھی۔ عجیب سی بات لگی کہ یار یہ کچھ ڈکٹ میں یہ کیا چیز ہے، تو اس پہ زیادہ زور مطلب نہیں ہوا، بس کہ پھینک دو، بس جو بھی ہے واٹ ایور اس کو نکالو یہاں سے۔ انہوں نے زیادہ سوچا نہیں، انہوں نے پھینک دی۔ اب یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جہاں پہ سوتے تھے اس جگہ کے بالکل سامنے ایک سٹور روم تھا، اور کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ سٹور روم جو ہے وہ بند رہے، کیونکہ رات کو جب سوتے تھے تو گھوپ اندھیرا ہوتا تھا، اور وہ بالکل سامنے کلیئر کٹ وہ نظر آتا تھا، اور ان کو ڈر لگتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں جناب کہ اکثر اس جگہ کو بند رکھتے تھے۔ ہم نماز پڑھنے کی جب یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی سائیڈ میں آ کے، سامنے نہیں سائیڈ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کالی سی کوئی چیز ہے جو زیادہ قد کی نہیں ہے لیکن سائیڈ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، جو کہ آپ سامنے کیونکہ نماز میں دیکھ رہے ہوتے ہو تو وہ نظر آ رہی ہے کہ سائیڈ میں کوئی چیز کھڑی ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے نماز ختم کی اور اس طرف دیکھا تو وہ وہاں سے جا چکی، اور یہ ان کے ساتھ نہیں، اکثر ان کی مطلب والدہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ کوئی چیز آگے کونے، جیسی نماز شروع کی کوئی چیز سائڈ پہ آگے کونے پہ کھڑی ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں جناب اسی طریقے سے مطلب وقت چلتا رہا، اور پھر رات میں کچھ ایسا ہونے لگا کہ یہ جہاں پہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے، کوئی باقاعدہ ملٹری بوٹس والی جو آواز ہوتی ہے، جوتے زمین پہن کے زمین پہ مارنے والی، اس آواز کے ساتھ ان کے چارپائی اور جو دوسرا بیڈ جس پہ ان کے والدہ سونی تو اس کے درمیان ایسے چل رہا ہوتا تھا، یا چھت پہ سے چل رہا ہوتا تھا جیسا کہ پتہ چلے کہ کوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں اوپر سے آواز جب آتی تھی تو ہم تو اگنور کرتے تھے، یہ سوچ کے
کہ شاید اوپر والا کوئی کہیں جا رہا ہوگا, واش روم جا رہا ہوگا, وٹ ایور جا رہا ہوگا, اپنے کام سے کام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمیں کہتے ہیں جناب یہ بھی ہوتا رہا. اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا کہ کوئی بلاتے نہیں ہے کہ آواز دے کے شش کر کے یا یہ کر کے وٹ ایور, کوئی الگ الگ چیزوں سے لوگ بلاتے ہیں. تو آواز دے کے کوئی ان کو اسی طرح کی آواز دینے لگا. جب یہ جائے دیکھنے دوسرے کمرے میں تو وہاں کوئی نہ ہو, اور عام سی بات. لیکن اب وہی بات تھی کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تو چیزیں بڑھنا شروع ہو گئی تھی, اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو لگتا تھا امیجن کر رہے ہیں, لیکن جب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تو آواز آتی تھی, اور باقاعدہ اتنی آواز آتی تھی کہ ان کو ٹی وی کے تھرو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی آواز دے رہا ہے. اور سملرلی جب کچھ بھی نہیں لگا ہوتا تب بھی آواز آتی تھی. اب یہ بھی دیکھ کے آتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ان کے پاس آپشن نہیں تھا, اگنور کر دیتے تھے کہ کیا کریں. کہتے ہیں اگنور کرنے سے آوازیں بھی کم ہوئیں آنا, تو چلو وہ بھی ایک بینیفٹ رہا. کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا, تو ان کی والدہ کے ساتھ کچھ شروع ہو گیا کہ جیسے یہ کمرے میں ہیں, کمرے میں تھیں, کچھ کر کرا کے فارغ ہو کے بیٹھی تھیں, تھک گئی تھیں, تو ان کے اطراف میں سے کوئی اتنی تیزی سے کوئی چیز گزری کہ یہ اس کو صحیح سے دیکھ نہیں سکیں, بس ایک جاتی ہوئی ہے چیز نظر آئی. آگے پیچھے دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, چھوڑ دیا. ٹی وی دیکھ رہی تھی, گھر پہ کوئی نہیں تھا, تو بچے گئے ہوئے تھے, تو اتنی زور سے مطلب ایک ہوا کا جھونکا آیا کہ یہ بالکل ہل گئیں اور ڈر بھی گئیں, کیونکہ سب کھڑکیاں دروازے بند, اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب یہ اتنی گش و ویر کہاں سے آئی. عجیب سے رات کو بھی واقعہ شروع ہو گئے. کہہ رہے ہیں چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, تو کچھ ایسا سامنے دروازہ کھلا ہوتا تھا تو نظر آتا تھا. کہتے ہیں ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ یہ اسی طریقے سے لیٹے ہوئے تھے, یہ جاگ رہے تھے, باقی لوگ سو رہے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کمرہ کا دروازہ کھلا تھا, باہر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز باتھ روم سے نکلی اور دوسری سائڈ پہ کچن کی سائڈ پہ گئی. کیونکہ چھوٹی سی چیز تھی, ان کو لگا کہ کوئی چوہا آ گیا ہے شاید. اندھیرا تھا, کلیئرٹی کے ساتھ نظر نہیں آ رہا تھا. اب وہ اس طرف گیا تو انہوں نے سوچا کہ اپنی والدہ کو آواز دیں کہ بھائی یہ چوہا آ گیا ہے, کیونکہ اپیرنٹلی تو آنا نہیں چاہیے تھا, یہ تھوڑا گراؤنڈ فلور پہ تو نہیں تھے, لیکن بہرحال آ گیا تو کچھ کرنا پڑے گا, چیزیں نہ خراب کر دے. پھر کہتے ہیں ان کو آواز دی, بہرحال وہ ایسا بے ہوش سو رہی تھی, وہ اور ان کی بہن کے, وہ اٹھے نہیں. اتنی دیر میں وہ اٹھ کے جب انہوں نے پھر دروازے کے باہر دیکھا تو وہ چھوٹی سی چیز چوہے نما اب وہ کمرے میں انٹر ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اس چھوٹی سی چیز کی آنکھیں بھی کچھ لال لال سی لگ رہی تھی اندھیرے میں, جو کہ چوہے کی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. وہی والی بات کہ یہ اسی میں تھے کہ وہ چادر ان دا فٹ آف دا بیڈ, یعنی کہ جہاں ان کے پیر تھے وہاں سے کسی چادر کے تھرو چڑھ کے اوپر آ گیا. اب وہ ان کو دیکھ رہا ہے بالکل فٹ آف دا بیڈ سے, یہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی لال آنکھیں نظر آ رہی ہیں, چھوٹی سی چیز ہے, شیپ بالکل سامنے. اس نے اوپر سر کیا ہوا اور صرف ان کو دیکھ رہا ہے. یہ بقول ان کے کہ ہاتھ پیر چلا رہے ہیں, مار رہے ہیں, بیڈ پہ بھی آوازیں بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ ان کو تسلی سے دیکھتا رہا. پھر ان کے گھر والوں کی طرف بہن کو دیکھتا رہا, اماں کو دیکھتا رہا, اور یہ شور مچا رہے ہیں کہ وہ کس طرح اتر جائے. وہ اترا نہیں. سب کچھ تسلی کرنے کے بعد اس نے ان کو دیکھا, پھر وہ نیچے اترا, جس سے ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ چوہا نہیں تھا, یہ کوئی اور چیز تھی. اتنی تسلی سے چیزوں کو دیکھ کے پورا آبزرو کر کے قریب سے گئی. وہ کہتے ہیں جس بلڈنگ میں یہاں رہتے تھے اس میں ہم کو فائنینشیل تنگی تو ویسی ہی تھی, اور مسئلے مسائل بھی چل ہی رہے تھے. جتنا عرصہ اس گھر میں یہ رہے, یہ کہتے ہیں ان کے والد صاحب کو نوکری نہیں ملی. 1.5 سال اس مکان میں رہے, اور بہت عجیب حالات میں. اب جب یہ یہاں سے شفٹ ہوئے, کیونکہ ان کے کسی رشتہ دار نے ان کو کوئی جگہ مطلب ان کا کوئی گھر خالی تھا, تو ان کو کم رینٹ پہ اپنے یہاں بلا لیا. تو یہ کہتے ہیں جب ہم وہاں شفٹ ہوئے تو پھر چیزیں بہتر ہونے لگی. شفٹ کرتے کیوں نہیں تھے, کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے ان چیزوں کو مانتے نہیں تھے. تو وہ پھر شفٹ کیسے ہوا. اب یہ کہتے ہیں کہ ابا نے ایک دن بتایا کہ یہ مصلے پہ بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہے تھے, تو کوئی چیز برابر میں ان کی آ کے چھوٹی سی آ کے بیٹھ گئی. انہوں نے جب آیتیں وغیرہ یہ نماز پڑھ چکے تھے, پڑھ رہے تھے, تو وہ جو پڑھ رہے تھے اس چیز پہ پھونک دیا,
تو وہ باقاعدہ کالی سی شیپ کی کوئی چیز تھی جو ان کے ارد گرد چکر کاٹ کے پھر بھاگی. تب ان کو احساس ہوا کہ واقعی اس گھر میں کوئی پرابلم ہے. تو شکریہ جناب فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور یہ تھا جن کاسٹ 126. ہوپ فلی we'll be back on time with 127. So see you next time.